आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जापान के 2 दिन के दौरे पर टोक्यो पहुंच गए हैं। वो आज 15वीं भारत जापान सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। भारत ने दिनेश पटनायक को कनाडा में नया हाई कमिश्नर मुकर्रर किया है। कनाडा ने भी नई दिल्ली में अपने नए हाई कमिश्नर की हैसियत से सरकर्दा सिफारतकार क्रिस्टोफर कूटर को नामजद किया है। यूक्रेन पर रूस के फजाई हमलों में राजधानी कीव में 23 अफराद मारे गए हैं। आज हॉकी के मुमताज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के यौम पैदाइश पर खेलों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। मर्दों का एशिया हॉकी कप टूर्नामेंट आज बिहार में राजगीर के मकाम पर शुरू हो रहा है और अहमदाबाद में दौलत मुश्तरका वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में अजय बाबू वल्लूरी ने सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज टोक्यो में 15वीं भारत जापान सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। जनाब मोदी जापान के 2 दिन के सरकारी दौरे पर आज सुबह टोक्यो पहुंचे हैं। जापान के वजीर आजम शिगेरू इशिबा की दावत पर उनका ये दौरा हो रहा है। सरबराह मुलाकात के दौरान दोनों लीडर बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेंगे और खुसूसी कलीदी और आलिमी शिराकतदारी के नए मरहले को आगे ले जाने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल करेंगे, जिसमें गुज़श्ता 11 साल के दौरान लगातार पेशरफ्त हुई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। टोक्यो के होटल पहुंचने पर भारतीय बिरादरी के लोगों ने नारे लगाते हुए जनाब मोदी का पुरजोश अंदाज से इस्तकबाल किया। उनके एजाज में कथक और क्लासिकी मौसीकी का भी एहतमाम किया गया। बारी जावो रे बलिहारी जावो रे मारे सतगुरु आंगने आया रे मेवारी जावो रे। भारत जापान सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत करने से पहले वजीर आजम एक कारोबारी मीटिंग में भी शरीक होंगे। जापान की गैर मुल्की तिजारत की तंजीम के एग्जीक्यूटिव नायब सदर काजुया नाकाजो ने कहा कि जनाब मोदी का जापान का दौरा सही वक्त पर हो रहा है। उनके सर्वे के मुताबिक भारत में काम करने वाली 80% से ज्यादा जापानी कंपनियां अगले 1-2 साल में भारत में अपना कारोबार बढ़ाने की ख्वाहिशमंद हैं। According to our survey to those Japanese companies in India, over 80% of those has intention to expand their business in India in the next 1 to 2 years, and which is also a record high number. So this is the perfect time to create a momentum or forge this sentiment. जनाब मोदी आज बाद में जापान के अपने हममनसब शिगेरू इशिबा के साथ सालाना सरबराह मीटिंग में शामिल होंगे। इस मौके पर कई मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए जाने की उम्मीद है, जिसमें दिफा, सिक्योरिटी, तिजारत, मईशत, तकनीक और इख्तरा जैसे अहम शोबों में ताउन बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इसके बाद जनाब मोदी मीडिया से खिताब करेंगे। टोक्यो से ओम अवस्थी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अर्जुमंद अली खान। इससे कबल रवानगी के अपने बयान में जनाब मोदी ने ये एतमाद जाहिर किया कि जापान और चीन के उनके दौरे से भारत के कौमी मफादात और तरजीहात को तक़वियत मिलेगी और इलाकाई और आलमी अमनो सलामती नीज़ पायदार तरक्की को आगे ले जाने की खातिर मुफीद इश्तराक में मदद मिलेगी। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि जापान के वजीर आजम शिगेरू इशिबा और वो ताउन को परवान चढ़ाने, भारत जापान इक्तिसादी और सरमायाकारी राबतों का दायरा बढ़ाने, नीज़ नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजी के शोबे में इश्तराक को फ़रोग़ देने के लिए काम करेंगे, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर्स के शोबे शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनका ये दौरा तहज़ीबी रिश्तों और सकाफ़ती ताल्लुकात को मुस्तहकम करने का भी एक मौका फ़राहम करेगा, जो दोनों मुल्कों के अवाम को जोड़ते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जापान से वो चीन जाएंगे, जहां तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वो चीन के सदर शी जिनपिंग,
کی دعوت پر وہاں جائیں گے۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت مذکورہ تنظیم کا ایک سرگرم اور تعمیری ممبر ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے اور علاقائی اشتراک کو وسعت دینے کی خاطر شنگھائی تعاون تنظیم کے ممبر ملکوں کے ساتھ کام کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ وہ اس سربراہ کانفرنس کے موقع پر چین کے صدر شی جن پنگ، روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات کرنے کے منتظر ہیں۔ بھارت نے کینیڈا میں اگلے ہائی کمشنر کی حیثیت سے دنیش پٹنائک کے تقرر کا اعلان کیا ہے، جو فی الحال اسپین میں بھارتی سفیر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ وزارت خارجہ کے مطابق سال 1990 بیچ کے انڈین فارن سروس کے افسر جناب پٹنائک جلد ہی اپنی نئی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ ادھر کینیڈا نے بھی اپنے سرکردہ سفارتکار کرسٹوفر کوٹر کو نئی دلی میں اپنا نیا ہائی کمشنر مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جناب کوٹر کو 35 سال سے زیادہ کا سفارتی تجربہ ہے اور وہ ماضی قریب میں اسرائیل میں کینیڈا کے سفارت خانے کے ناظم الامور کے طور پر کام کر چکے ہیں۔ جناب دنیش پٹنائک کا تقرر بھارت کی جانب سے اوٹاوا میں اپنے ہائی کمشنر کو واپس بلائے جانے کے 10 مہینے سے زیادہ کے عرصے کے بعد ہوا ہے۔ بھارت کے تئیں کینیڈا کے سابق وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی لگاتار مخاصمت کے تناظر میں ہائی کمشنر کو واپس بلایا گیا تھا۔ بھارت نے اکتوبر 2024 میں جسٹن ٹروڈو کے متنازع بیان سے پیدا کشیدگی کے بعد یہ قدم اٹھایا تھا۔ البتہ کینیڈا کے وزیر اعظم کی حیثیت سے مارک کارنی کے عہدہ سنبھالنے کے بعد سے تعلقات میں بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ آج بھونیشور میں درجہ فہرست ذاتوں اور درجہ فہرست قبائل سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کی 2 روزہ قومی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا اس کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ اس میں ملک بھر کے 240 سے زیادہ مندوبین کے شرکت کرنے کا امکان ہے۔ دلی پولیس نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر کے حالیہ نوٹیفیکیشن کو، جس میں راجدھانی کے سبھی پولیس اسٹیشنوں کو پولیس اہلکاروں کی جانب سے ثبوت دینے اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے عدالتوں کے سامنے گواہی دینے کے لیے نامزد کیا گیا تھا، اسے سبھی فریقوں کو سننے کے بعد ہی نافذ کیا جائے گا۔ ایک بیان میں پولیس نے کہا ہے کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اس معاملے پر غور و خوض کے لیے بار کے ممبران سے ملاقات کریں گے۔ اس ماہ کی 13 تاریخ کو دلی کے لیفٹیننٹ گورنر نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جس میں قومی راجدھانی کے سبھی پولیس اسٹیشنوں کو ان مقامات کے طور پر نامزد کیا گیا تھا جہاں پولیس اہلکار ثبوت پیش کر سکتے ہیں اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے عدالتوں کے سامنے گواہی دے سکتے ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ یوکرین کے شہر کیف میں روس کے حملوں میں مرنے والوں کی تعداد 23 ہو گئی ہے۔ کم از کم 48 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یوکرین کے حکام نے یہ جانکاری دی ہے۔ شہر میں زوردار دھماکے ہونے سے 7 ضلعوں میں عمارتوں کو نقصان پہنچا، جن میں یورپی یونین مشن اور برٹش کونسل کا ہیڈ کوارٹر شامل ہے۔ بچاؤ ٹیمیں ملبے کے نیچے پھنسے ہوئے لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے تلاش کی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں اور مرنے والوں کی تعداد بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ کیف کی فضائی فوج نے اطلاع دی ہے کہ روس نے رات میں تقریباً 600 ڈرون اور 31 میزائل داغے، جو لڑائی شروع ہونے کے بعد سے اب تک کے سب سے بڑے حملوں میں سے ایک ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے وحشیانہ اور عام شہریوں کی دانستہ ہلاکت قرار دیا ہے۔ ادھر یورپی یونین کی ترجمان نے کہا کہ کسی بھی سفارتی مشن کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے اور اس حملے کے تناظر میں برسلز میں روس کے سفارت خانے کے ناظم الامور کو طلب کیا جا رہا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس نے طویل دوری کے ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے یوکرین کے فوجی صنعتی کمپلیکس میں فوج کے فضائیہ کے اڈوں اور کمپنیوں کے خلاف حملہ کیا۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے کہا ہے کہ روس اب بھی قیام امن بات چیت کا خواہش مند ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے لڑائی کے تعلق سے زور دے کر یہ بھی کہا کہ خصوصی فوجی کارروائی جاری ہے۔ آج کھیلوں کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال 29 اگست کو عظیم ہاکی کھلاڑی میجر دھیان چند کے یوم پیدائش کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ کھیلوں کے قومی دن 2025 کا موضوع ہے پرامن اور سبھی کی شمولیت والے معاشرے کے فروغ کے لیے کھیل۔
ان تقریبات کے تحت فٹ انڈیا مشن 29 سے 31 اگست تک 3 روزہ ملک گیر تقریب کا انعقاد کرے گا، 1 گھنٹہ کھیل کے میدان میں، جیسی مہم لوگوں کی اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کریں گی کہ وہ روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ آؤٹ ڈور گیمز اور جسمانی سرگرمی کے لیے وقف کریں۔ ہاکی کے سرکردہ کھلاڑی میجر دھیان چند کے یوم پیدائش پر کھیلوں کے قومی دن پر بہار کے راجگیر میں آج مردوں کے 12ویں ایشیا ہاکی کپ 2025 کا آغاز ہوگا۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نیتیش کمار آج دوپہر اس چیمپئن شپ کا باضابطہ افتتاح کریں گے۔ اس ٹورنامنٹ میں 8 سرکردہ ایشیائی ملک حصہ لے رہے ہیں، جن میں بھارت، جاپان، چین، قزاقستان، ملیشیا، کوریا، بنگلہ دیش اور چینی تائپے شامل ہیں۔ یہ ٹورنامنٹ اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ FIH ہاکی عالمی کپ 2026 کے لیے کوالیفائی ہوگا۔ 8 ستمبر کو فائنل میچ تک کل 24 مقابلے کھیلے جائیں گے۔ بھارتی ٹیم کے کپتان ہرمن پریت سنگھ نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ ان کی ٹیم عالمی کپ کے لیے کوالیفائی کر لے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹیم میچ کے دوران ہر موقع کو گول میں تبدیل کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی۔ ہم کہیں پہ بھی کوئی بھی چھوٹی سی مسٹیک نہیں کرنا چاہتے، کوئی بھی لیک نہیں رہنا چاہتے کہ میک شیور کہ جو ہم اسٹک کر رہے ہیں، جو ہم بڑے ٹورنامنٹ میں کرتے آ رہے ہیں، جو چاہے اولمپک ہو، چاہے جو بھی میجر ٹورنامنٹ ہو، جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، سیم مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم یہاں پہ آئیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مردوں کے ہاکی ایشیا کپ 2025 میں حصہ لینے والی سبھی ٹیموں، کھلاڑیوں، اہلکاروں اور ایشیا میں اس کے مداحوں کو نیک خواہشات پیش کی ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ہاکی کو ہمیشہ سے بھارت اور ایشیا میں لاکھوں دلوں میں ایک منفرد مقام حاصل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خوشی کا موقع ہے کہ بہار مردوں کے ہاکی ایشیا کپ 2025 کی میزبانی کر رہا ہے۔ دولت مشترکہ ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپس میں اجے بابو ولوری نے سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ ساتھ ہی احمد آباد میں بھارتی کھلاڑیوں نے اپنی اچھی کارکردگی کو برقرار رکھا۔ مردوں کے 79 کلو گرام زمرے میں اجے بابو نے کل 335 کلو گرام وزن اٹھاتے ہوئے ملیشیا کے محمد ایری، جنہوں نے 333 کلو گرام وزن اٹھایا، اور نائجیریا کے اڈیڈاپو اڈیلی کے، جنہوں نے 306 کلو گرام وزن اٹھایا، کو شکست دی۔ کل قزاقستان کے شمکنت میں 16ویں ایشیائی شوٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے مردوں کے 25 میٹر اسٹینڈرڈ پسٹل مقابلوں میں انفرادی اور ٹیم دونوں سونے کے تمغے جیتے۔ ہماچل پردیش میں مانسون کی بارش کا سلسلہ جاری ہے اور کل رات سے راجدھانی شملہ سمیت ریاست کے زیادہ تر حصوں میں بارش کی خبر ہے۔ بارش سے متاثرہ علاقوں میں معمولات زندگی بحال کرنے کی خاطر کوششیں جاری ہیں۔ پنجاب میں کئی ضلعوں، خاص طور پر سرحدی ضلع گرداسپور میں سیلاب کی وجہ سے سینکڑوں گاؤں متاثر ہوئے ہیں۔ پھنسے ہوئے لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کے لیے بچاؤ کارروائی زور و شور سے جاری ہے۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ارجمند علی خان۔ شکریہ نتیکا۔ قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ روزنامہ پرتاپ اور روزنامہ ملاپ نے جن دھن یوجنا کے 11 سال مکمل ہونے پر وزیر اعظم نریندر مودی کے اس بیان کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے کہ جن دھن یوجنا نے لوگوں کو اپنی قسمت خود سنوارنے کا موقع دیا۔ اس نے آخری قطار میں کھڑے لوگوں کو بھی مالیاتی نظام سے جوڑا۔ وزیر اعظم کے 7 سال بعد چین کے دورے پر جانے سے متعلق خبر کو روزنامہ ہندوستان ایکسپریس اور انقلاب نے اولیت کے ساتھ شائع کرتے ہوئے شہ سرخی لگائی ہے، شانگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر مودی کی شی جن پنگ سے ہوگی ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے دوبارہ پٹری پر آنے کی امید۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی آج جاپان کے دورے پر روانہ ہونے سے متعلق خبر کو اخباروں نے اہمیت کے ساتھ شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے کہ وزیر اعظم مودی کا جاپانی وزیر اعظم کی دعوت پر جاپان کا 2 روزہ دورہ کئی لحاظ سے تاریخی اور یادگار ثابت ہونے والا ہے۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی جاپان کے 2 دن کے دورے پر ٹوکیو پہنچ گئے ہیں۔ وہ آج 15ویں بھارت جاپان سالانہ سربراہ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ بھارت نے دنیش پٹنائک کو کینیڈا میں نیا ہائی کمشنر مقرر کیا ہے۔ کینیڈا نے بھی نئی دلی میں اپنے نئے ہائی کمشنر کی حیثیت سے سرکردہ سفارتکار کرسٹوفر کوٹر کو نامزد کیا ہے۔ یوکرین پر روس کے فضائی حملوں میں راجدھانی کیف میں 23 افراد مارے گئے ہیں۔ آج ہاکی کے ممتاز کھلاڑی میجر دھیان چند کے یوم پیدائش پر کھیلوں کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ مردوں کا ایشیا ہاکی کپ ٹورنامنٹ آج بہار میں راجگیر کے مقام پر شروع ہو رہا ہے۔
اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔